بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. मारिफ हदीस का हमारा सबक है, पेज नंबर है 286 और जो मौजू है वो है एहसान। अखलाक का किताबुल अखलाक में टॉपिक है एहसान, क्योंकि एहसान का ताल्लुक भी अखलाक के साथ है। रहम ही की शाखों में से है, या यूँ कह दीजिए कि रहम के समरों में से एहसान की सिफत भी है। एहसान का मतलब ये है कि किसी शख्स के साथ अपनी तरफ से भलाई की जाए, खा इस तरह कि उसको कोई चीज़ बतौर तोहफा दी जाए, या इसका कोई काम कर दिया जाए, उसको आराम पहुंचाया जाए, या कोई ऐसा काम किया जाए जिसके लिए खुशी और मुसर्रत का बाइस हो। ये सब सूरत एहसान की हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को इन सब की तरगीब दी है। हदीस है अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अब्दुल्लाह हज़रत अनस और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, काला दोनों फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह, तो उन्होंने सुना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है, यानी सब मखलूक की रोजी और उसकी ज़रूरियात हयात हकीकतन अल्लाह ताला ही कफील है। जिस तरह की कोई आदमी अपने अहलो याल की रोजी उसकी ज़रूरियात का मजाजन कफील होता है ना, अल अयाल अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सबका कफील सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है। हब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसना इला अयालिही, अल्लाह को सारी मखलूक में ज़्यादा मोहब्बत उन बंदों से है जो उसकी अयाल यानी उसकी मखलूक के साथ एहसान करे। हमारी इस दुनिया का दस्तूर भी यही है, जो कोई किसी के अहलो याल के साथ एहसान करे उसके लिए दिल में खास जगह होती है। तो इस हदीस में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला का मामला भी यही है कि जो कोई उसकी मखलूक के साथ एहसान का बर्ताव करे अल्लाह ताला को महबूब हो जाता है। ये बात बार बार गुजर चुकी है, यहाँ भी मलहूज रहनी चाहिए कि इस किस्म की बशारतों का ताल्लुक सिर्फ उन बंदों से होता है जो किसी ऐसे संगीन जुर्म का मुजरिम ना हो जो आदमी को अल्लाह की रहमत और मोहब्बत से बिल्कुल ही महरूम कर देता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, एक बादशाह ऐलान करता है कि जो कोई मेरी रियाया के साथ अच्छा सलूक करेगा वो मेरी मोहब्बत का मुस्लिक होगा और मैं इसको इनावाज से नवाजूंगा। तो जाहिर है कि जो लोग खुद इस बादशाह के बागी होंगे, दूसरे नाकाबिले माफी जराइम बतौर पेशा की करते होंगे, मसलन कत्ल गारत डाका ज़नी वगैरह, वो अगर आया कि कुछ अफराद के साथ बड़े से बड़ा सलूक भी कर ले तब भी वो इस ऐलान की बुनियाद पर बादशाह की मोहब्बत और इनाम की मुस्तहिक नहीं होंगे। यही कहा जाएगा कि शाही फरमान का ताल्लुक ऐसे बागियों और पेशावर मुजरिमों से नहीं है। यही नहीं, इसी तरह अल्लाह की मखलूक के साथ आप अच्छे हैं और आपका कोई ऐसा गुनाह भी नहीं है जो अल्लाह की नाराजगी आपके लिए अल्लाह की नाराजगी का सबब बने, अल्लाह की रहमत से आपकी दूरी का सबब बने, तो फिर आपके लिए बशारत है, इंसान के लिए बशारत है। इसलिए जो अल्लाह की मखलूक के साथ उसके लिए हमदर्द रहता है, अल्लाह के नज़दीक वो सारी मखलूक में ज़्यादा अल्लाह का महबूब बन जाता है। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा से रवायत है, काला फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकूनु इम्मातन, आका ने फरमाया, ला तकूनु, ना हो जो इम्मातन, देखा देखी काम करने वाले, तकूलून इन अहसन नासी अहसन्ना, कि तुम कहते फिरो कि अगर लोगों ने हमारे साथ अच्छा मामला किया अहसन तो हम अच्छा करेंगे, और ज़लमू, अगर उन्होंने जुल्म किया ज़लमना तो हम जुल्म करेंगे। फरमाया ऐसा ना करो, हम ऐसे ही कहते हैं ना कि वो हमारे साथ अच्छे रहेंगे तो हम भी रह लेंगे, वरना जैसा वो हमारे साथ सलूक करेंगे हम करेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा नहीं करो, वलाकिन फत्तिनु अनफुसकुम, आका ने फरमाया बल्कि अपने दिलों को इस पर पक्का करो, इन अहसन नास, कि अगर लोग तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करें, अंतुहसिनू, तो तुम अच्छा सलूक करो, व इन असाउ, अगर वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करें तब भी फला तज़लिमू, तुम जुल्म नहीं करो। मतलब क्या है कि दुनिया में खा एहसान और हुस्न सलूक का चलन हो
یا ظلم اور بدسلوکی کا دور دورہ ہو، اہل ایمان کو یہی چاہیے کہ ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ احسان حسن سلوک کرے۔ ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں معاشرہ ہی ایسا ہو گیا، حالات ہی ایسے بن گئے، اس کے نتیجے میں ہم بھی اپنے آپ کو حالات میں ڈھال دیتے ہیں۔ فرمایا گیا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرو، بلکہ احسان کا حسن سلوک کا معاملہ رکھو۔ نیز احسان صرف انہی لوگوں کے ساتھ نہ کیا جائے جو ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں ان کے ساتھ بھی ہم احسان ہی کا رویہ رکھیں۔ جیسے کہ کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت گزر چکی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے میرے پروردگار کا حکم ہے جو مجھ سے قطع رحم کرے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اور جو مجھے نہ دے جب میرے لیے دینے کا وقت ہو تو بھی میں اس کو دوں۔ تو کسی صورت میں بھی بدسلوکی یا ظلم یا بد اخلاقی کا ہمارے دین میں کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا جب کوئی برا بھی کرے ہو تم احسان نہیں کر سکتے تو بھی تم نے ظلم نہیں کرنا۔ اگلی روایت دیکھیے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضا لیاحت من امتی، جس نے میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کر دی، حاجت یرید اور ارادہ اس سے یہ تھا یسرہ بہا کہ اس کا دل خوش کر لے، فقط سرنی گویا اس نے مجھے خوش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے، بڑی ہی خوبصورت روایت۔ آقا نے فرمایا جس نے میری امت میں سے کسی کی حاجت کو پوری کیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اس کو خوش کر دے، فقط سر رنی، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ ومن سر رنی، جس نے مجھے خوش کر دیا، فقط سر اللہ، اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ ومن سر اللہ، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ کو اپنی امتیوں کے ساتھ جو خاص تعلق ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ آپ نے کسی امت کو خوش کرنے کے لیے اس کا کوئی کام کر دیا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، خود رسول اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور جنت ہے۔ لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ تو ہے اس کے لیے بشارت، لیکن اگر کوئی اس کے برعکس کرتا ہے یعنی خوش کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے، لیکن اگر کوئی ناراض کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعید بھی ہے نا۔ جس نے کسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو تکلیف دی، اس نے اللہ کے حبیب کو تکلیف دی، جس نے اللہ کے حبیب کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ، خرچ کرنے والا الارملہ کس پر؟ بیوہ پر، بے شوہر عورت پر، والمسکین اور کسی بے سہارا عورت پر، اس کا مرتبہ کسائی ایسے ہے جیسے یہ خرچ کرنے والا ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی جو بیوہ پر خرچ کرتا ہے، بیوہ کا خرچہ مقرر کر دیا اس پر خرچ کرتا ہے، مسکین کا خرچہ مقرر کر دیا اس پر خرچ کرتا ہے، اس کو ایسے ثواب ملے گا کہ سائی فی سبیل اللہ، گویا اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ وَاحْسِبُهُ، اور راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آقا نے فرمایا کل قائم، جیسے ساری رات قیام کرتا ہے، لا یفتر، اور تھکتا نہیں ہے، وکالصائم، یا ایسے اس کا درجہ ہوگا جیسے صبح دنوں کو روزہ رکھتا ہے، لا یفتر، اور بے روزہ نہیں رکھتا، یعنی اکثر حصہ وہ روزے میں گزارتا ہے اور بے روزہ نہیں رہتا۔ اب یہاں دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیوہ پر، بے سہارا عورت پر، کسی مسکین محتاج پر خرچ کرے گا تو اجر و ثواب میں مجاہد بندے کی طرح ہو جائے گا۔ مجاہد بندہ بھی کیسا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اس کی طرح ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ احسان خواہ کس قسم کا ہو، اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، لیکن خاص کر کسی بے سہارا اور کسی مسکین بندے کی مدد کے لیے اور اس کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کے کرنے والے بندے اجر و ثواب میں ان بندوں کے برابر ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، یا صائم النہار ہے، راتوں کو روزہ رکھتے ہیں، یا قائم اللیل ہے، راتیں گزارتے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اگلی روایت دیکھ، اس کا تعلق بھی اخلاق کے ساتھ ہے کیونکہ یہ اخلاقی عمل ہے، بیوہ کا سہارا بن جانا، مسکین کا سہارا بن جانا، کسی یتیم کا سہارا بن جانا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں کہ آپ کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ نبی علیہ السلام نے بشارتیں دی ہیں، بشارت میں فرمایا کہ اس کا درجہ ایسے ہوگا جیسے وہ ساری رات قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا ہے، جبکہ دن کو روزہ نہیں رکھتا، ساری رات قیام نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ عمل اس کے نامہ اعمال میں راتوں کا قیام بھی لکھ دے گا اور دنوں کے روزے بھی لکھ دے گا۔
انا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا یحرکن احدکم شیئا، تم میں سے کوئی بھی حقیر نہ سمجھے کسی بھی نیکی کو، من المعروف نیکی کو، فلم یرد، اگر وہ کوئی نیکی کرنے کو نہ پائے، فلیلقا، اسے چاہیے ملاقات کر لے، اخاہ اپنے بھائی سے، بوجہ تعلق، خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، یعنی مسکرا کر ملنا بھی ایک ایسی نیکی ہے، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا، اور اگر تم خریدو گوشت، او یا طبخت، پکاؤ، کدرن ہانڈی، فاکثر، تو زیادہ کر لو، مرکت اس کا شوربہ، وغریف، اور نکالا کرو، لجاری کا منہ، اس شوربے سے میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی، اس نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ حسن سلوک ہے، مطلب یہ کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اعزا کو اور اقارب کو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، حسب استطاعت ان کو تحفے دیا کرے، اگر تحفہ دینے کے لیے کوئی زیادہ بڑھیا چیز نہ ہو تو کچھ میسر وہ ہے وہی دے دے، اس کو بھی حقیر اور معمولی سمجھ کے دینے سے نہ رکے، اور اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو اتنا ہی کرے کہ شگفتہ روئی اور خندہ جبینی کے ساتھ اس سے ملا کرے، یہ بھی حسن سلوک کی ایک صورت ہے۔ اور تحفہ تحائف کی طرح اس سے بھی باہمی محبت و تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ علاوہ زی غریب اور نادار آدمی بھی اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ جب کبھی گھر میں گوشت پکے تو اس میں شوربہ کچھ زیادہ کر لیا کرے، کسی پڑوس کے گھر بھی اس میں سے بھیج دیا کرے۔ دراصل حسن سلوک کی ان آخری صورتوں کا ذکر نبی علیہ السلام نے بطور مثال کے دیے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ جس سے جو ہو سکے وہ دوسرے کے ساتھ احسان کرے، اس کو بھی نیکیوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ تو یہ جو ہے کہ چھوٹی سی بھی نیکی کو کریں، یہ خیال نہ کریں کہ پتہ نہیں اس کا کیا فائدہ ہے، اللہ کی ہاں آپ کی نیت دیکھی جائے اور آپ نے جو نیکی کو کیا ہے اس پر آپ کو ضرور بضرور اجر ملے گا۔ راستے میں سے پتھر ہٹا دینا، کسی کو مسکراہٹ مل دینا، کسی کے لیے چھوٹا سا تحفہ دے دینا، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دینا، کسی کی دل جوئی کر لینا، کسی کی عیادت کر لینا، کسی کے ساتھ ہمدردی کر دینا، یہ ساری چیزیں ایسی جو نیکیاں ہیں۔ ہم مسلمانوں پہ بیٹھے رہیں اور اپنی سارے دن شب روز اس پر گزار دیں اور صرف اسی کو نیکی سمجھیں، یہ نہیں ہے، بے شک وہ نیکی بھی ہے، لیکن ایسی نیکی جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کی ذات اس کا سبب بنے، اس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس سے برابر قرار دے دیا جو راتیں عبادتوں میں گزارتے ہیں وہ دن روزوں میں گزارتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا تفرقن من المعروف، تم نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو ہلکا نہ جانو، وان من المعروف، اور بے شک نیکی میں یہ بھی ہے ان تلقا اخاک، کہ تم ملاقات کرو اپنے بھائی سے، بوجہ تعلق، خندہ پیشانی کے ساتھ، وان تفرغا من دلبک، اور نیکی میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔ تو اس نے سلوک کی بات چل رہی تھی، احسان کی بات چل رہی ہے، تو اپنے بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی نکالنے کا ذکر بھی آیا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے بھائی کی جو خدمت، جو مدد تم کر سکتے ہو، اس کو جو آرام تم پہنچا سکتے ہو، جس طرح تم اس کے کام آ سکتے ہو، اس میں دریا نہ کرو۔ اللہ کی نظر میں سب احسان ہی کی صورت ہے، اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں اللہ کی نظر میں ساری احسان کی صورتیں ہیں اور اس کو کرنے کا حکم ہے، تو یہ جو دور حاضر ہے یہ زیادہ نفس نفسی کا دور ہے، اس میں کسی کے بعد کوئی فرصت نہیں ہے۔ تو اگر ہم کسی کا ہمدرد بن جاتے ہیں، کسی کے غم گسار بن جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی کی تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کی حال دل سن لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں احسان میں آتی ہے، اخلاق میں آتی ہیں، اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کیا جائے تو کیسی محبت اور مودت کی فضا ہو اور کیسا بھائی چارہ ہو۔ ان حدیثوں نے یہ بتایا کہ کسی پر احسان کرنا دولت مندی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس فضیلت میں غربا بھی اپنی غربت اور ناداری کے ساتھ امیروں کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قیمتی ہدایات کی قدر کرنی، اس سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ہم نے اخلاق شروع کیا تھا، اخلاق پہ ایک چیز آئی تھی صلہ رحمی، وہ ہم نے پڑھ لی، دوسرا پوائنٹ آیا تھا احسان، وہ ہم نے پڑھ لیا، تیسرا پوائنٹ ہے ایثار۔ لیکن ان سب کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے، ہم اس پر عمل بھی کریں گے، ان کو اپنی زندگیوں میں بھی لانے کی کوشش کریں۔ احسان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے ایثار، آدمی ایک چیز کا خود ضرورت مند ہو لیکن جب کوئی دوسرا ضرورت مند اس کے سامنے آ جائے وہ چیز اس کو دے دی جائے، خود تکلیف اٹھا لی جائے، اسی کا نام ایثار ہے۔
بلا شبہ انسانی اخلاق میں اس کا مقام بہت بلند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا طرز عمل بھی یہی تھا کہ دوسروں کو بھی آپ اس کی تعلیم و ترغیب دیتے تھے. ایک سار کی یہ بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ وہی نفس نفسی کا عالم ہے، مال کی دوڑ ہے، اور ہر ایک اپنی ضروریات میں لگا ہوا ہے. اثار کی ترغیب بھی نہیں رہے گی اور اثار کی کوئی ضرورت بھی نہیں کوئی سمجھتا. پھر ہر بندہ اسی میں تھکا ہوا. جو اثار کرنے والے ہوتے ہیں، جو سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مطمئن نظر آتے ہیں. جو خود پسند ہوتے ہیں، جو اپنی طرف اپنے میں الجھے رہتے ہیں، ان میں اثار کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ پھر مطمئن بھی نظر نہیں آتے. تو مطمئن اطمینان ایسی چیز ہے جو اثار سے، احسان سے، اخلاق سے، صلہ رحمی سے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطیہ ہے، خدا بندی ہے. اللہ کے نزدیک اتنی بڑی عبادتیں ہیں. آپ دیکھیں جو ہم نے فضیلت پڑھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ثواب ایسے مل جائے گا جیسے راتوں کو قیام کرنے والا اور دنوں کو روزہ رکھنے والا. راتوں کو قیام ہم میں سے کوئی نہیں کرتا. ہم یہ کہیں ہم سائے رات مسلح پہ کھڑے رہتے ہیں، پاسبل نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سارا دن روزے رکھتے ہیں، یعنی ہم نے پورے سال روزے رکھے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق پر محنت کر لیں. تو ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر محنت کریں تو ہمیں ثواب یہ ملے گا کہ تعلیمات پر عمل کرنے کا بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو فضیلتیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ بھی حاصل ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں توفیق سے نوازے. اثار کی حدیث سن لیجیے. عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں جات امراتن، آئی ایک عورت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی بردت، ایک چادر بطور ہدیہ لے کر. فقالت، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اکسو کا ہادی، میں چادر آپ کو اڑانا چاہتی ہوں. فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے چادر قبول کر لی. محتاج الیہ، اور آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ اس کی اس وقت ضرورت رکھتے تھے. محتاج الیہ کا مطلب ہے آپ ضرورت مند تھے اس کے، یعنی چادر کی. فلبسها، آقا نے اس چادر کو پہن لیا. فرآها علیہ رجل من اصحابہ، وہ چادر آپ پر دیکھی آقا کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے، یعنی صحابی نے. تو قال، کہا اس صحابی رسول نے، عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ما احسن هذه، کس قدر خوبصورت ہے یہ. فقسنیھا، بہت اچھی ہے، یہ مجھے عنایت کر دیجیے. اب یہ اندازہ لگائیں کہ اب نبی علیہ السلام کو ضرورت ہے، آقا علیہ السلام کو ہدیہ ملا ہے، اور یہ انبیاء کی سنتیں ہیں چادریں، ہر نبی چادر ضرور اوڑا کرتے تھے. اب نبی علیہ السلام نے اس کو اوڑا ہوا ہے اور ابھی آپ کو ہدیہ ملی ہے، تو ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں نا ہدیہ ملی ہے. تو نبی علیہ السلام نے سے انہوں نے دریافت کیا، فقسنی، ہاں مجھے پہنا دیجیے. آقا نے فرمایا، نام ٹھیک ہے. فلما قام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لامہ اصحابہ، تو آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے جب چلے گئے. لامہ اصحابہ، تو آقا علیہ السلام کے بعد ساتھیوں نے ان صحابی کو ملامت کی. قال ما احسنت حين رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخذها محتاجا الیها ثم سألتها اياها وقد عرفت انه لا يسأل شيئا فيمنع. انہوں نے کہا دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کو خود اس کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے. احسنت حين رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخذها، کہ انہوں نے کہا کہ ملامت کی کہ تم نے اچھا نہیں کیا. ما احسنت، نہیں اچھا کیا تم نے. حين، جس وقت رأیت، دیکھا تم نے نبی علیہ السلام کو. اخذها، کیا کر اس کو لیا. محتاج علیہ، اور آقا اس کی ضرورت مند بھی تھے. ثم سألتها، پھر تم نے سوال کر لیا آقا سے، یاہا، اس چادر کا. وقد عرفت، تم جانتے ہو، انه لا يسأل شيئا، کہ آقا سے جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی ہے فیمنعہ، آقا اس کو دینے سے منع نہیں کرتے. تو تمہیں معلوم تھی چیز، پھر بھی تم نے مانگ لی، اور آقا کو اس کی ضرورت بھی تھی، ایسا کیوں کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان صحابہ رسول کو ملامت کی. تو انہوں نے عرض کیا، قال رجوت برکتها حين لبسها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو برکت کے خیال سے ایسا کیا کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی چادر تھی. لعلی اکفن فیہا، اور اب مجھے امید ہے کہ اسی چادر میں مجھے کفن دیا جائے گا. سبحان اللہ. آقا کی جو تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں، ان کی بھی نیتیں دیکھیے کیسی ہوا کرتی تھی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اپنی کسی نیت سے یا اپنی کسی جو طلب کر رہے ہیں ان کی بھی نیت کوئی دنیا نہیں تھی، ان کی نیت کو برکات کا حصول تھا جو نبی علیہ السلام کے بدن مبارک سے چادر کے لگنے کے بعد حاصل ہونا. آپ ہماری کلاس میں جو شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈپلوما ہو رہا ہے، اس میں ہماری طالبات جو آخری کورس پڑھ رہی ہیں، آخری دن کی کلاس پڑھ رہی ہیں، یعنی بدھ کی کلاس، اس میں کتاب حقوق مصطفیٰ، اس کو لکھا ہوا ہے مولانا منیر احمد علی صاحب دامت برکاتہ. ساسا فرماتے ہیں ان کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک بال ہے. تو ساسا فرماتے ہیں کہ اس بال مبارک، یعنی نبی علیہ السلام کے گیسوے مبارک، گیسوے پاک،
نبی علیہ السلام کا جو بال ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کا یہ معجزہ ہے کہ آقا کے بال بڑھتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ مجھے ایک میرے ساتھی تھے, انہوں نے ہدیہ کر دیا ایک بال مبارک نبی علیہ السلام کا, تو میں نے پاس رکھا ہے. اور استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب ہم اس بال کے پاس بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں دل پھٹنے کے قریب ہوتا ہے, کیونکہ اس نبی علیہ السلام سے اس بال کو نسبت ہے, وہ آقا علیہ السلام کا بال مبارک ہے. تو استاد محترم فرمانے لگے کہ جب اس کے پاس بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں تو قریب ہے کہ دل پھٹ جائے, اتنا فیض آ رہا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی ذات کا آقا علیہ السلام کے بال سے. تو آپ سوچیں کہ یہ صحابہ کرام سینہ در سینہ آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھا کرتے تھے, اور نبی علیہ السلام کے سینے سے نور, فیضان, برکات صحابہ کرام کے سینے میں منتقل ہوتی تھی. تو ان کے سینے کس قدر روشن ہوں گے. اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد آقا کے بال کے قریب بیٹھ کے مراقبہ کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ دل پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. تو جنہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام سے دین کا علم حاصل کیا, آقا سے دین سیکھا, ان کی کیفیت کیسی. تو اس لیے ان صحابہ کرام کو آقا کی برکات کا علم تھا, اسی لیے وہ چادر جو نبی علیہ السلام کی جسم اطہر کے ساتھ ایک بار مس ہو گئی, انہوں نے اس کو لینا چاہا. اسی لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دے دیں. اور قربان آقا علیہ السلام کے سار پر کہ آقا علیہ السلام نے فوراً بغیر کسی بات کے سوچے آقا علیہ السلام نے انہیں عطا فرما دی. یہ نبی علیہ السلام کا پہلے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم ہے اثار, ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھاتے رہیں اور خود اس پر عمل نہ کریں. تو آقا نے ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ اثار کو اپناؤ, اور پھر اثار کو اپنانے کے آقا نے پہلے ہمیں مثالیں بیان کی, اور مثالیں یہ سامنے آپ کے ہیں. اسی کے بعد میں اگلی روایات سنیں حضرت ابو ہریرہ سے جو ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال فرماتے ہیں جاء رجل, ایک آدمی آیا, الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کی خدمت میں. قال اس نے کہا انی مجہود وارسل الى بعض نسائه, میں بڑا دکھی ہوں, آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا. مجہود کا مطلب ہے میں بہت دکھی ہوں. فرسلہ پیغام بھیجا آقا نے الى بعض نسائه, اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس. فقال فرمایا والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما, جو پیغام بھیجا, دکھی ہوں سے مراد یہاں بھوک کی شدت ہے. دکھی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بھوک کی شدت ہے. آقا نے جب ان کی کیفیت دیکھی تو آقا نے گھر میں سے کسی کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر کوئی چیز کھانے پینے کی ہے تو بھیج دو. تو وہاں سے پیغام آیا, قسم ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہمارے پاس اس وقت کھانے کے لیے سوائے پانی کی کوئی چیز نہیں ہے, الا ماؤن, سوائے پانی. ثم ارسل الى اخرى, پھر آقا نے اپنی دوسری بیویوں کی طرف یعنی کسی دوسری بیوی کی طرف یہی پیغام بھیجا. فقالت, انہوں نے بھی کہا مثل ذلك, جیسا پہلے نے کہا. وقلنا كلهن مثل ذلك, غرض یہ کہ آقا نے سب کے پاس وقتاً پیغام بھیجا اور ساری بیویوں کی طرف سے ایک ہی جواب تھا, کیونکہ نہیں ہوگا نا گھر میں. آقا علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے ایک ہی پیغام آیا, والذی بعثک بالحق ما عند اللہ ماؤن, قسم ذات کی جس کی قبضہ قدرت, جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, صرف گھر میں پانی ہے. جب یہ پیغام ملا, قال رسول اللہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا من یزیفہ یرحمہ اللہ. اور آقا کی تو ادھر سے پیغام ہوتا تھا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حالات اس طرح ہیں کہ اس کو بھی ضرورت ہے, میرے گھر میں تو کچھ ہے نہیں, آقا علیہ السلام نے اس مجلس میں فرمایا کہ من یزیفہ یرحمہ اللہ, فقام رجل من الانصار یقال له ابو طلحہ. آقا نے فرمایا تم میں سے کون اس بندے کو آج مہمان بنائے گا, اس پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی. تو ایک آدمی کھڑے ہوئے جو انصار میں سے تھے, انہوں نے ابو طلحہ کہا جاتا تھا. فقال, انہوں نے کہا انا میں یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی میں انہیں مہمان بناؤں گا, میں ان کی مہمان نوازی کروں گا. چنانچہ وہ انہوں نے کیا کیا, فانطلق به الى رحله, انہوں نے ضرورت مند کو لیا اور اپنے گھر لے گئے. قال, حضرت ابو طلحہ نے کہا لامرأتہ, اپنی بیوی سے, حال عندک شیء, کیا گھر میں کوئی چیز ہے؟ قالت, انہوں نے کہا لا نہیں, الا قوت الصبیان, مگر بچوں کا کھانا ہے. قوت کہتے ہیں کھانے کو, قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوگا. یعنی ابو طلحہ کی اہلیہ نے کیا کہا, لا نہیں ہے کھانا, الا قوت, مگر کھانا ہے صبیانی, میرے بچوں کا. تو ابو طلحہ نے کہا فعللیہم بشیء ونبمیہم, جب انہوں نے دیکھا کہ بچوں کے لیے ہی ہے, انہوں نے کہا فعللیہم, بچوں کو بہلا دو, بشیء, کسی چیز کے ساتھ, ونبمیہم, اور ان کو سلا دو. فاذا دخل ضیفنا فاریہ انا نأکل فاذا اهوى بيده ليأكل فقومي الى السراج
کئی تصلحیہ فاطفئیہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، انہوں نے ہیلا کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی بچوں کو سلا دو اور جب ہمارا مہمان گھر میں آ جائے تو اس پر یہ ظاہر کرنا اور ایسا دکھانا کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ فیضا داخلہ ضیفنا، جب مہمان آ جائے فاریہ، تو اس کو ایسے دکھانا گویا اننا ناکلا، ہم بھی کھا رہے ہیں۔ فیضا اہوى بیدہ لیاکلا، ایسا دکھانا جیسے کہ ہم بھی کھلا رہے ہیں۔ جب وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کے پاس جانا، اس کو گل کر دینا۔ فیضا اہوى بیدہ، جب وہ آگے کرے اپنا کھانا، ہاتھ لیاکلا تھا کہ کھائے، فقومی، تو تم کھڑی ہونا، الی سراج، چراغ کے پاس جانا، کئی گویا یوں ظاہر کرانا تصحیح کہ تم اس کو صحیح کر رہی ہو، لیکن فاطفئیہ، چراغ بجھا دینا۔ اچھا جی، ابو طلحہ کی اہلیہ ہیں، ابو طلحہ صحابی رسول ہیں، پھر اہلیہ بھی الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، صحابی رسول ہیں، جیت تو بیوی بھی ویسی تھی، ففعلت، انہوں نے فوراً ویسے ہی کیا، فقعدوا، مہمان بیٹھ گئے، واکل الضیف، مہمان نے کھانا شروع کیا، وباتا تاویینی، لیکن دونوں میاں بیوی نے رات گزاری اس حال میں، تاویینی کہ دونوں ہی کیا تھے، بھوکے تھے۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، غدا علی رسول اللہ، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، قال رسول اللہ، تو جب یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا اور ان کی بیوی کا نام لے کر ان کو خوشخبری سنائی۔ لقد عجب اللہ او ضحک اللہ من فلان من فلان، سبحان اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے فلاں بندے اور فلاں بندی کا یہ عمل بہت پسند آیا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا۔ ضحک اللہ کے لفظ ہیں، یا عجب اللہ کے، اللہ خوش ہوا یا اللہ مسکرایا، اللہ نے بہت تعجب کیا، اور اللہ رب العزت نے اظہار رضامندگی کی ان کے اس عمل سے، ابو طلحہ اور ان کی اہلیہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آقا علیہ السلام کی تعلیم و تربیت تھی کہ آپ کے عملی نمونہ صحابہ کرام نے اثار کی صفت جس درجہ میں پیدا کر دی گئی، یہ واقعہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ کے انصار کی اس صفت اور اسی سیرت کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ قرآن نے فرمایا ہے انہی انصار کے بارے میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر دوسروں کو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو غیر معمولی قبولیت حاصل ہوئی اور رضا اور پسندیدگی کا جو خاص الخاص درجہ نصیب ہوا، اس کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے بطور مجاز سے استعارہ کی عجیبہ یا ضحکہ کا لفظ بولا، ورنہ ظاہر ہے حیرت و تعجب کرنا اور ہنسنا اپنے حقیقی معنی کے لحاظ سے یہ دونوں صفتیں کسی بندہ ہی کی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت کی تو پتہ چلا کہ اللہ کو ان کا یہ عمل بہت پسند ہے۔ تو یہ سال کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہمارا جب مہمان آئے ہمارے گھر میں اور ہمارے پاس اپنا ترجیح دینے کی بات آئے تو ہم ان کو ترجیح دیں اپنے نفسوں پر۔ اور یہ صرف مہمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کے کسی بھی شعبہ میں اور ہمارے تعلقات والوں میں کوئی بھی تعلق والا ہو، اس کے ساتھ یہی عمل ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات پر اس کو ترجیح دیں، اپنا کوئی اپنی خوشی قربان کر دے لیکن اس کو خوش کر دیں۔ اور کتنی پیاری حدیث گزری ابھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کو خوش کیا، کسی کے ساتھ کوئی اچھا عمل کیا اور مقصد اس کو خوش کرنا ہے، چونکہ وہ میرا امتی ہے، اس کے اس عمل سے میں بھی خوش ہو جاؤں گا، اور جس سے میں خوش ہوں گا اس سے اللہ خوش ہوں گے، اور جس سے اللہ خوش ہوں گے اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اثار ہے، یہ احسان ہے، یہ صلہ رحمی ہے، جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب اخلاق میں آتی ہیں، اور اخلاق والا قائم اللیل اور صائم النہار کا درجہ پا لیتا ہے، راتوں کو قیام کرنے والے، دل کو روزہ رکھنے والے، ان کا درجہ پا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیے، انس اور محبت و بیگانگی اور عداوت۔ رسول اللہ نے انس و محبت کو بھی خاص ایمانی صفات میں سے بتایا، کیوں نہ ہو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انس و محبت کا ایک پیکر، اور آپ کی ہر خصلت بلا شبہ ایمانی خصلت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مالک، مومن تو الفت محبت کا مرکز ہے، ولا خیرہ، اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں تھی، من لا یالف ولا یولف، جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور دوسرے سے الفت نہیں کرتا۔ اتنی بڑی بات ہے، جسے دوسروں سے الفت نہیں اور دوسروں کو اس سے الفت نہیں، ایسے بندے میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، جینا بے مقصد ہے، عابث ہے، اس کی زندگی کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ مومن کو ان سے محبت کا مرکز ہونا چاہیے، وہ خود دوسروں سے محبت کرے اور دوسرے سے محبت کرے اور مانوس ہو۔ اگر کسی شخص میں یہ بات نہیں تو وہ اس میں کوئی خیر نہیں، نہ وہ دوسروں کو نفع پہنچا سکے گا اور نہ دوسرے لوگ اس سے نفع اٹھا سکیں گے۔ اس حدیث میں ان خشک مزاج متقشف حضرات کے لیے خاص سبق ہے جو سب سے بے تعلق رہنے ہی کو دین کا تقاضا سمجھتے ہیں، اس لیے نہ وہ خود دوسروں سے مانوس ہوتے ہیں
اور نہ دوسروں کو اپنے سے مانوس کرے۔ البتہ مومن کی محبت الفت اور دوسروں سے مانوس ہونا، ان کو اپنے سے مانوس کرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے احکام کے تحت ہونا چاہیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرما دیجئے صلاتی میری نماز، نسکی میری عبادتیں، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اس رب کے لیے بھی دونوں جہانوں کا پالن ہار۔ پھر انسان کی اپنی کوئی وہ نہیں رہ جاتی کہ میری سیلف رسپیکٹ یا میری ایگو، وہ میں ختم ہو جاتی ہے جب انسان میں سارے عمل اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اس میں بڑا یہ جو دعا ابراہیمی ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس میں بہت بڑا درس ہے، سبق ہے۔ اس چیز کا سبق ہے کہ آپ خود کچھ نہیں ہے، آپ کا جینا مرنا عبادتیں ریاضتیں صرف فقط اللہ کے لیے، پھر لوگوں کے لیے بھی نہیں ہوتی، پھر لوگوں کی کوئی تکلیف بری نہیں لگتی، پھر لوگوں کے ساتھ نیکی کر کے ریٹرن میں نیکی ملنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، کوئی نہ بھی دے تو پتہ ہوتا ہے یہ عمل میں نے اس کے لیے کیا ہی نہیں، کیا ہی اللہ کے لیے، پھر کوئی دکھی نظر نہیں آتا، پھر تکلیفیں ہوں تو تکلیفیں نہیں لگتی، کیونکہ عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے، پتہ ہوتا ہے اس کا صلہ ملے گا، اگر سچ بظاہر لگ رہا ہے کہ دیر سے ملے گا لیکن صلہ مل جائے گا۔ اگلی روایت دیکھیے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ان احب الاعمال، بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے الحب فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، والبغض فی اللہ، اور عداوت بھی اللہ کے لیے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے یہ، رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو بیان کیا، اس میں بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ کسی بندے کا یہ حال ہو جائے کہ صرف اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھے، بلا شبہ بہت اونچا مقام۔ رسول اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا ایمان کی مضبوط ترین دستاویز اللہ کے لیے محبت تعلق جوڑنا اور اللہ کے لیے کسی سے تعلق توڑنا ہے۔ اب دیکھیے میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے سوشل کانٹیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو طالبات محبت کا اظہار بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور میں تعجب کرتی ہوں کہ میرا ان سے ملاقات بھی نہیں ہے لیکن اس قدر محبت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ تعلقات دین کی بنیاد پہ بنتے ہیں، دین کے لیے بنتے ہیں، اللہ کے لیے بنتے ہیں، اور وہ جو تعلقات اللہ کے لیے دین کے لیے بنتے ہیں نا، وہ پائیدار ہی ہوتے ہیں، وہ معیاری ہوتے ہیں، ان کا ٹائم پیریڈ بھی بہت ہوتا ہے، اور جو فقط دنیاوی مقاصد کے لیے یا فقط کسی مطلب کے لیے بنتے ہیں یا ان میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی تو وہ معیاری بھی نہیں ہوتے۔ یہ اتنے معیاری تعلقات ہوتے ہیں کہ جنت تک ساتھ جاتے ہیں، اتنے اللہ کے ہمیں تعلقات موجود ہیں کیونکہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، کسی سے ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ کے لیے کیا، کسی سے محبت کا اظہار کیا تو اللہ کے لیے کیا، کسی سے آپ کو محبت ہوگی تو اللہ کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت ہوگی، اور کسی سے نفرت ہوگی تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس سے نفرت ہوگی کہ اللہ کا نافرمان ہے اس سے آپ دور ہو گئے، اور کسی سے قریب ہوئے تو اس لیے ہوئے کہ اللہ کا پیارا ہے اس سے آپ قریب ہو گئے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم اس سے بنائیں، ان میں سے بنائیں کہ ہماری محبتیں فقط اللہ کے لیے ہوں، ہماری نفرتیں بھی فقط اللہ کے لیے۔ اگلی روایت ہے عن ابی امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ ماں جس نے احبا محبت کی عبدن کسی بندے سے، عبدن للہ کسی بندے نے محبت کی، عبدن للہ اللہ کے کسی بندے کے ساتھ، للہ ہی اللہ کے لیے، للہ مگر یہ کہ اکرم ربہ عز وجل، اس کی عزت، اس کی عظمت اور اس کی توقیر خود اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ جس نے کسی بندے سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کی، تو جس بندے نے اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی بندے سے محبت کی، اس بندے کی محبت اللہ فرمائیں گے، اس کی عزت فرمائیں گے، اس کی توقیر فرمائیں گے، اسے ایسی عزت دیں گے کہ دیکھیں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اپنے لحاظ سے کسی دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے روزے دار کے لیے کیا آیا حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ نے اجر کو بہت محدود رکھا، بتایا نہیں، محدود نہیں معدوم رکھا، یعنی اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ کتنا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ جب روزہ اللہ کے لیے، اجر بھی اللہ کی عطا فرمائیں گے، تو جو جیسی جس کا جتنا سٹینڈرڈ ہو وہ اپنے مطابق اپنے اس سٹینڈرڈ کے مطابق کسی کو نوازتا ہے، جو جتنا صاحب استعداد ہوتا ہے اس کے مطابق ہی دوسرے کو دیتا ہے۔ جب اللہ نے اس میں فرمایا کہ
روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں دوں گا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ جب دیں گے تو اللہ کا شان کیسی ہے، اللہ اپنی شایان میں شان دیں گے۔ اسی طرح جب اللہ کسی سے محبت فرماتے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں میں اس کی عظمت کرتا ہوں، میں اس کی توقیر کرتا ہوں، اور اس کی اس عمل کی وجہ سے گویا وہ اللہ کی عظمت کرتا ہے، اللہ کی توقیر کرتا ہے، اور جو اللہ کی عظمت کرتا ہے، اللہ کی توقیر کرتا ہے، اللہ کی تعظیم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس کا ویسا ہی اجر اس سے نوازتے ہیں۔ تو بندے کا کسی دوسرے بندے سے اللہ کے لیے اور اللہ کے تعلق سے محبت کرنا اللہ کی عظمت کا حق ہے جو اس نے عطا کر دیا، اور اس کا شمار اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے ہوتا ہے، گویا اس نے اللہ کی عبادات کا تکملہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں میل جو محبت کرنے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، اس بارے میں روایت ہے حضرت معاذ بن جبل سے۔ معاذ بن جبل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا آپ نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجبت محبتی، واجب ہے میری محبت اس کے لیے، للمتحابین فی اللہ، سبحان اللہ، جو باہم میری محبت سے محبت کرتے ہیں، میری محبت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، میری وجہ سے میرے تعلق سے جڑ کر بیٹھتے ہیں، والمتزاورین فیہ، میری وجہ سے باہم ملاقات کرتے ہیں، والمتبازلین فیہ، اور میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ کتنی ساری باتیں۔ نمبر 1 متحابین فیہ، میری محبت کی وجہ سے آپس میں محبت آتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب میری محبت کی وجہ سے ان میں آپس میں محبت آتی ہے، متجالسین فیہ، تو میری محبت کی وجہ سے محبت آ گئی، پھر اس محبت کی وجہ سے یہ آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے، متزاورین فیہ، میری محبت کی وجہ سے جب اکٹھے بیٹھیں گے پھر باہم ملاقاتیں بھی کریں گے، جب باہم ملاقاتیں کریں گے تو ایک دوسرے پہ خرچ بھی کریں گے، تو یہ جب یہ کام کریں گے تو میری محبت واجب ہے۔ دیکھیں اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، میں اور آپ اللہ پہ کچھ چیز واجب نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اللہ پہ کچھ واجب کریں، کیونکہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، چھوٹا بڑے پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، بڑا چھوٹے پر اختیار رکھتا ہے، تو اللہ تو کوئی بڑوں میں سے بڑے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں ان سے محبت کروں۔ سوچیے یہ عمل کتنے اللہ کے ہاں محبوب کر دیتے ہیں کہ اللہ کی محبت لازم ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے محبت کرنا شروع کروں۔ اللہ کے جن بندوں نے اپنی محبت اور چاہت اور اپنی ظاہری باطنی تعلق کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے تحت کر دیا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، جس سے ملتے ہیں اللہ کے لیے ملتے ہیں، جو کچھ ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کے یہ بندے اس کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رضا اور محبت ان کو نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس بشارتی منشور کا اعلان فرمایا کہ میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب اور مقرر ہو چکی، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے راضی ہوں، اور وہ میرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لوگوں سے پیدا فرمائے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اچھا یہ دعا یاد کر لیں، اللہم اجعلنا من المتحابین فیک والمتجالسین فیک والمتزاورین فیک والمتبازلین فیک، اللہم اجعلنا من المتحابین فیک والمتجالسین فیک والمتزاورین فیک والمتبازلین فیک، آمین۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، ان رجل زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک شخص نے اپنے ایک بھائی سے جو دوسری ایک بستی میں رہتا تھا ملاقات کے لیے چلا، فارسل اللہ علی مدرجته ملکا، اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ گزر پر ایک فرشتے کو منتظر بنا کر بٹھا دیا۔ فرشتے نے کہا این ترید، تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا ارید اخن لی فی حاضل کریہ، میرا ارادہ ہے اپنے بھائی سے ملنے کا اس بستی میں۔ قال، اس نے کہا حل لک من نعمت تردها، فرشتے نے کہا کیا اس پر تمہارا کوئی احسان ہے اور کوئی حق نعمت ہے جس کو تم پورا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ حل لک، کیا اس کا تمہارے لیے من نعمت کوئی نعمت ہے، تردها کوئی احسان ہے جس کو تم پورا کرنے جا رہے ہو؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، غیر سوائے اس کے انی احببتہ فی اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے لیے مجھے اس بھائی سے محبت ہے، بس اس لیے جا رہا ہوں۔ تو قال، فرمایا اس فرشتے نے فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا فرشتہ ہوں جو تمہارے پاس آیا ہوں، ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیک،
میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جیسے کہ تم اللہ کے لیے اس کے اس بندے سے محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ہے کہ اللہ، دیکھیں یہاں تو وہ رشتہ دار بھی نہیں ہے نا، اسی لیے اس نے کہا من نعمت تربوها قال اللہ غیر انی احببتہ فی اللہ، میری محبت اللہ کے لیے۔ عموماً ہم اگر یہ تعلق بنا لیں اللہ کے لیے، محبت کسی سے کوئی مطلب نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو اللہ کے لیے، تو کتنا شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ کی محبت پانے کا۔ ہم سب کا دل کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت شروع کر دیں، اللہ کے لیے شروع کر دیں، اللہ آپ سے محبت شروع کر دیں۔ یہ واقعہ جو رسول اللہ نے اس حدیث میں بیان فرمایا بظاہر کسی اگلی امت کی کسی فرد کا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کبھی کبھی فرشتے اللہ کے حکم سے کسی غیر نبی کے پاس بھی آ سکتے ہیں اور اس سے اس طرح کی باتیں روبرو کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا اللہ کے حکم سے حضرت مریم صدیقہ کے پاس آنا اور ان سے باتیں کرنا قرآن مجید میں مذکور ہے، حالانکہ معلوم حضرت مریم نبی نہیں تھی۔ اس واقعے کے اثر اس کے بیان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقصد اس حقیقت کا واضح کرنا ہے کہ اللہ کے کسی بندے کا اپنے کسی بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اسی للہی محبت کے تقاضے سے اس سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ایسا عمل ہے جو اس محبت کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رشتے کے ذریعے اس کو اپنی محبت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فطوبى لهم وبشرى لهم، ان کو مبارک ہو، ان کو بشارت ہو کہ ان سے اللہ نے محبت کی جیسے انہوں نے اللہ کے فلاں بندے سے محبت کی۔ تو یہ اخلاق ہیں۔ اگلی روایت سنیں، عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء یغبطهم الانبیاء والشهداء یوم القیامہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے ما هم بانبیاء، وہ انبیاء نہیں ہوں گے، ولا شهداء، وہ شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن یغبطهم رش کریں گے ان پر نبی بھی اور شہداء بھی قیامت کے دن بمکانہم، ان کے درجات کی وجہ سے، من اللہ، جو انہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوگا۔ قالو، وہ عرض کریں گے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، ہمیں بھی تو بتائیے وہ کون سے لوگ ہوں گے جن پر انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم قوم، وہ قومیں ہوں گی تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، آپس میں محبت کریں گے جبکہ ان کا آپس میں کوئی تعلق رشتہ داری والا قرابت داری کا نہیں ہوگا۔ واموال نہ، ان کا آپس میں کوئی مالی تعلق ہوگا۔ یتعاطونہا، لیکن اس کے باوجود واپس سے محبت کریں گے، یعنی مالی لین دین کے روح خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کریں گے، جنہوں نے بغیر کسی رشتہ دار اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کی روح خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ قسم ذات کی، اللہ کی قسم ان وجوہہم لنور، ان کے چہروں پر نور ہوگا، وانہم لعلی نور لا یخافون اذا خاف الناس، ان کے چہرے اس دن روحانی ہوں گے بلکہ سراسر نور ہی ہوگا، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، لعلی نور، نور کے ممبروں پر ہوں گے، لا یخافون، وہ نہیں خوف پر ہوں گے، اذا خاف الناس، جب لوگ خوف پر ہوں گے، ولا یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے، اذا حزن الناس، جب لوگ غمگین ہوں گے۔ وقرأ هذه الآیہ، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آیت تلاوت فرمائی الا آگاہ ہو جائے ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی ہوں گے، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین۔ کتنی ہی خوبصورت روایت ہے، پتہ چلا آپس میں محبت کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ اس دنیا میں خونی رشتہ اور قرابت کی وجہ سے محبت اور تعلق کا ہونا ایک ایسی عمومی اور فطری بات ہے جو انسانوں کے علاوہ عام جانوروں بلکہ درندوں میں موجود ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی کی مالی امداد کرتا ہے، اس کو ہدیے و تحفے دیتا ہے، تو اس میں اس محسن کی محبت پیدا ہو جانا بھی ایک ایسی فطری بات ہے جو کافروں، مشرک اور فاسق اور فاجروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن کسی رشتہ اور قرابت کے بغیر، کسی مالی لے دے اور کسی ہدیے و تحفے کے بغیر محض اللہ کے دین کے تعلق سے کسی سے محبت کرنا ایک ایسی ایمانی صفت ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا خاص محبوب اور مقرب بن جاتا ہے، اور قیامت میں اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی نوازشیں ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء اس پر رشک کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ لوگ اس درجہ اور مرتبہ میں انبیاء اور شہداء سے افضل و بلندتر ہوں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم درجے کے کسی آدمی کو کسی خاص اچھی حالت میں دیکھ کر اس سے اونچے درجے والوں کو بھی اس پر رشک آنے لگتا ہے۔ یہ بات عقل اور منطق کے لحاظ سے گرچہ بہت سو کو مستبعد معلوم ہوگی، لیکن واقعات کی دنیا میں بکثرت ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے جو کچھ کہا گیا یہ زبردستی کی تعبیر نہیں ہے،
بلکہ واقعی حقیقت بات ہے۔ یہ بندگان خدا جن کے مقام اور قربت انبیاء اور شہداء کو رشک آئے گا، حدیث میں ان کا تعارف ان الفاظ میں کروایا گیا، ہم قوم تحابون بروح اللہ، روح کو راہ کے پیش کے ساتھ پڑھا گیا اور زبر کے ساتھ تروح بھی، دونوں کا مطلب یہ کہ اللہ کی دین، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بندگان خدا ہوں گے جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں اللہ کے دین کے تعلق سے وہاں محبت و الفت کی۔ دین اس اخروی زندگی کے لیے جو اصل زندگی ہے وہ اللہ روح کے ہے، اور وہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور رحمت بھی ہے، اور روح کے بھلا رحمت، نعمت، راحت ہے۔ نیز حدیث کے آخری حصے میں فرمایا گیا اللہ کے دین کے تعلق سے وہاں محبت کرنے والے ان بندگان خدا پر اللہ تعالیٰ کے خاص اور خاص انعام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جبکہ عام انسانوں پر خوف اور غم چھایا ہوا ہوگا، ان کے دنوں پر خوف اور غم کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ بالکل مطمئن اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے شادہ و فرحان ہوں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آپس میں محبت فقط اللہ کے لیے اگر ہو تو اتنی ساری بشارتیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبت کی نوید بھی ہے کہ اللہ بھی ایسے لوگوں سے محبت کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام کے ارشادات کو پڑھ کر اس کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا هو البراء والله اعلم بحقيقة الكلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔